बार्बर शॉप खुली है, इधर भी फोरलीज है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है दुकान लेने के लिए। होम टूर मॉडल होम। कनाडा के घर बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत पुरआसाइश होते हैं, लेकिन उतने ही महंगे भी होते हैं। आज की सच्ची कहानी है युसरा आबिद की, टोरंटो से। उन्होंने अपना मसला मेरे साथ शेयर किया। 8 महीनों से वो जिस कर्ब में मुब्तला है उसका खुलासा आपके साथ आज की इस वीडियो में करूँगा। उम्मीद है आप भी कमेंट सेक्शन में कोई मस्बत राय दे पाएंगे, क्योंकि युसरा आबिद जानती हैं कि मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और लोगों के मशवरों से अक्सर अच्छा रास्ता मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाती है। मसला उनका ये है, पहले मैं आपको थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ, उसके बाद डिटेल्स उसकी दूंगा। उन्होंने बताया कि 8 महीने पहले उनकी नंद पाकिस्तान से आई और उनके साथ रह रही हैं, और उनका एक 3 बेडरूम का टाउन हाउस है टोरंटो में, जिसके यूटिलिटीज़ एंड बिल्स के साथ टोटल कोई $3300 रेंट बन जाता है पर मंथ। अब उनकी क्या फैमिली सिचुएशन है, किस वजह से नंद उनके साथ रह रही हैं, और कब वो अपने घर में मूव होंगी, और उनके यहाँ आने से इनकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा है, वो सारा आपको आज की इस वीडियो में उन्हीं की ज़बानी सुनाऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो साथ साथ आप ये घर भी देखिए, ये सब अभी नए नए बने हैं और रेडी टू मूव इन हैं। बहुत से लोग जिन्होंने ये ख़रीदे हुए थे, उन्होंने ख़रीदते साथ ही फॉर सेल पर भी लगाए हुए हैं, और बहुत से लोग हैं जो रेंट पर लगा रहे हैं, और बहुत से घर हैं जो भी बिकने हैं। और हैं कितने खूबसूरत ये टाउन हाउसेस होते हैं। मतलब ये इनकी मतलब एक एक जो यूनिट आप देख रहे हैं, 3 3 घर इकट्ठे बने हुए हैं, उनकी वॉल्स जुड़ी हुई हैं। जैसे ये एक घर है, ये एक घर है, ये एक घर है, फिर ये एक घर है, ये एक घर है। तो इस तरह पूरे पूरे यूनिट्स होते हैं, उनकी वॉल्स जुड़ी होती हैं, लेकिन वो ख़ुद में प्रॉपर घर होते हैं विद ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर किचन एंड लिविंग एरिया और टीवी लाउंज होता है, और फर्स्ट फ्लोर पर कमरे होते हैं। तो ये जो टाउन हाउसेस होते हैं, इनका रेंट अगर हम बात करें तो तकरीबन होता है $2700 to $2800 प्लस यूटिलिटीज़। इस पर आपको ये टाउन हाउस मिल जाता है। थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है बेस्ड ऑन के किस सिटी में आप ढूंढ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं युसरा आबिद की, कि वो टोरंटो में अपने टाउन हाउस में रह रही हैं। तो क्योंकि टाउन हाउस के सिलसिले में ये बात थी, तो मैंने सोचा साथ में आपको टाउन हाउसेस दिखा भी देता हूँ कि कनाडा में किस किस्म के टाउन हाउसेस होते हैं। चाय की दुकान खोल लेना, ये देखो फॉर सेल भी है ऊपर लिखे हुए। युसरा आबिद 5 साल पहले कनाडा आई थी ऑन पीआर वीज़ा इस्लामाबाद से। कनाडा में ज़ाहिर है शुरू में बहुत मुश्किल दौर उन्होंने देखा। उनके हस्बैंड ने यहाँ आकर इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया, और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एज एन इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, और युसरा ख़ुद एक बैंक में काम करती हैं। उनके 2 बेटे हैं, जैन और साइम। जैन 10 साल का है और साइम 7 साल का है। दोनों पब्लिक स्कूल में जाते हैं। 5 साल में बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी एक ट्रैक पर आई है, और वो दोनों जॉब्स कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अच्छी उनकी ज़िंदगी अब गुजरने लग पड़ी थी गुज़िश्ता 2 साल से, ख़ास तौर पर जब से दोनों को जॉब्स मिल गई। 8 महीने पहले ये हुआ कि युसरा की नंद नसरीन पाकिस्तान से कनाडा आ गई ऑन पीआर वीज़ा अपने शौहर रऊफ़ के साथ। तो नसरीन और रऊफ़ और उनकी 2 बेटियां इनके साथ रहने लगे। उनकी 2 बेटियां हैं सारा और ज़ारा। सारा 6 साल की है और ज़ारा 4 साल की है। उनके साथ इस वजह से रहने लगे क्योंकि युसरा बताती हैं शुरू में जब आ रहे थे तो उनका प्रोग्राम ये था कि 2-3 हफ्ते इनके साथ रुकेंगे, मीनवाइल कोई घर सर्च करेंगे और वहाँ मूव कर जाएंगे।
لیکن جب ایکچولی یہاں آئے تو رینٹس کیونکہ کافی زیادہ ہو رہے تھے، اسپیشلی جب سے ہم لوگ بھی کینیڈا آئے 2023 کے شروع سے لے کر اپ انٹل دی اینڈ آف 2024 کافی زیادہ رینٹس ہوتے رہے ہیں. تو 8 مہینے پہلے تو پیک پر تھے. تو جب نسرین اپنی فیملی کے ساتھ آئیں کینیڈا اور ان کے گھر میں اسٹے کرنے لگیں اور ساتھ میں گھر سرچ کر رہے تھے تو بہت ہی ایکسپینسو گھر مل رہے تھے، اور وہ اپنے ساتھ اتنے زیادہ پیسے نہیں لے کر آئے تھے پاکستان سے. اب کیونکہ یسرا مجھے بتا رہی تھی ان کی کہانی، تو ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ کتنے پیسے اپنے ساتھ لائے تھے، سو آئی کینٹ گیو اینی فگر، لیکن کہہ رہی تھی کہ لمیٹڈ ہی پیسے تھے ان کے پاس، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ گھر سرچ کر رہے تھے، لیکن وہ کم از کم کسی اپارٹمنٹ میں موو کرنا چاہتے تھے، بیسمنٹ میں موو کرنے کا نہیں سوچ رہے تھے. اور اپارٹمنٹس کے رینٹس اس وقت ٹورانٹو میں اسٹارٹ ہو رہے تھے فرام $2,400 اے منتھ. تو ان کو کافی ایکسپینسو لگ رہا تھا. تو اسی سرچ میں اور اسی دیکھنے میں کہ کوئی مناسب آپشن مل جائے، ان کا سٹے ان کے ساتھ لمبا ہوتا گیا. کیونکہ 3 بیڈ کا ٹاؤن ہاؤس تھا تو ایک کمرہ انہوں نے اس فیملی کو دے دیا اور 2 کمرے ان کے اپنے پاس تھے جیسے پہلے سے وہ رہتے آ رہے تھے. ایک کمرے میں یہ ہسبینڈ وائف اور دوسرے میں ان کے بیٹے رہ رہے تھے، اور تیسرا ان یوزڈ تھا، یا کبھی کبھار اس کو یا تو ایز اے پارٹی روم یا ایز اے فنکشن روم یوز کر لیتے تھے، یا گھر پر کسی کو اگر کوئی کام وغیرہ کرنا ہوتا تھا، ذرا پرائیویسی چاہیے ہوتی تھی، سائلنس چاہیے ہوتا تھا، تو اس کو ایز اے لائبریری روم یوز کر لیتے تھے. لیکن اب کیونکہ ان کی ناند آ گئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ تو انہوں نے وہیں ٹھہرایا ہوا تھا. تو نسرین اور رعوف کا یہ گھر سرچ کرنے کا سلسلہ لمبا ہی ہوتا گیا، ایسے کہ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، اور کرتے کرتے انہوں نے اپنی سرچ بھی تھوڑی سلو کر دی، اور کرتے کرتے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہی کر دی. اور اب وہ اسی میں ہے کہ کم از کم ان کو جاب ملے تب وہ موو کریں، کیونکہ شروع میں تو آئے تھے تو پھر بھی ان کے پاس پیسے تھے، اور ابھی تک ان دونوں کو جابز نہیں ملی. تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں رعوف، وہ اوبر چلا کر جتنے پیسے کما سکتے ہیں وہ کماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی 5 مہینے کے اندر جی لائسنس لے لیا اور وہ تب سے اوبر چلا رہے ہیں. لیکن نسرین کچھ بھی نہیں ابھی کرتی، اور ان کا ابھی صرف G1 لائسنس ہے، ان کا کوئی ڈرائیونگ ہسٹری بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس ابھی جی لائسنس نہیں ہے. تو وہ گھر پر رہتی ہیں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ. یسرا کہتی ہیں کہ ان کے ٹرمز تو بس ٹھیک ہی ہیں نند کے ساتھ، اور ہمیشہ سے بس نارمل سے ہی تھے، لیکن ان کے گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے جب سے وہ پاکستان سے آ کر ان کے ساتھ رہنے لگی ہیں. شروع کے تو 2-3 ہفتے بہت اچھے تھے، انہوں نے کچھ مہمان نوازی بھی کی ان کی، یہی سمجھتے تھے کہ بس کوئی اچھا گھر مل جائے تو یہ موو کر جائیں گے. بہن آئی ہے تو بھائی ظاہر ہے اس کی ہیلپ آؤٹ تو کرے گا، اور انہوں نے بہت کرنے کی کوشش کی بھی ان کی شروع میں، ان کو کیونکہ ان کے پاس تو کوئی کنونس بھی نہیں تھی، تو ان کو ہر جگہ لے کر جانا، ان کے سوشل انشورنس نمبرز بنوانے کے لیے لے کر جانا، ان کے بینک اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے لے کر جانا، شروع میں گروسریز کے لیے. تو اپنی جابز میں سے ٹائم نکال کر کبھی ان کے شوہر عابد ان کو لے جاتے تھے، کبھی یسرا خود ان کو لے جاتی تھیں، تو مینیج کر رہے تھے کسی طرح سے. اور ساتھ میں کوئی گھر ان کو دیکھنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی اپنی گاڑی دیتے تھے، یا دینا کیا تھا، خود ہی ڈرائیو کر کے ان کو لے کر جاتے تھے، گھر دکھاتے تھے. لیکن ظاہر ہے یہاں پر اتنے بزی لائف میں روز آپ چھٹی بھی نہیں کر سکتے، نہ ٹائم آف لے سکتے ہیں جاب میں سے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اپروو کروانا تھوڑے ٹائم کے لیے بھی. اور اگر وہ تھوڑا ٹائم آپ آف لیتے ہیں تو وہ ان پیڈ ہو سکتا ہے، انلیس کہ آپ اس کو اپنی ویکیشن میں سے کٹوائیں. تو بہت مشکل ہو رہا تھا ظاہر ہے ان کے لیے مینیج کرنا، لیکن ان کے لیے یہ آؤٹ آف دا وے جا کر رہے تھے. پھر شروع میں جب وہ آئے تھے ان کو گروسری بھی کروانا، ان کے لیے کھانے بھی بنانا، تو سارا دن کام کر کے آتی تھیں، واپس آ کر ان کے لیے کھانا بھی بناتی تھیں، کبھی ریڈی میڈ لے آتی تھیں. تو کافی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کی شروع میں انہوں نے، لیکن اب کیونکہ 8 مہینے ہو گئے ہیں تو بہت ڈفیکلٹی بڑھ گئی ہے، ایسے جیسے واٹر اپنے بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے. وہ اس طرح سے کہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں جاب سے واپس آتی ہوں تو میں اپنے گھر میں آئی ہوں، لگتا ہے کہ میں ایک اور سرائے میں آ گئی ہوں، یا کسی پبلک پارک میں آ گئی ہوں، یا کسی مال میں آ گئی ہوں جہاں لوگ ہی لوگ ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میری اپنے گھر کی کوئی پرائیویسی نہیں رہی.
پہلے ہم اپنے طریقے سے رہتے تھے، جیسے بھی ہم نے گھر سیٹ کیا ہوا تھا، بچوں کی بھی ایک روٹین تھی، وہ اسکول سے واپس آتے تھے تو میں جاب سے واپس آ کر ان کو کچھ پڑھا پاتی تھی کیونکہ گھر میں سائلنس ہوتا تھا، اور بچوں کی ایک سیٹ روٹین تھی، وہ ایک وقت پر سو جاتے تھے. لیکن اب کیونکہ ایک اور فیملی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے تو سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. نسرین کھانا بناتی ہیں گھر میں اور گروسریز یہ لاتے ہیں، تو نسرین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چلو میں کم از کم گھر میں ہوں تو میں کھانا بنا دوں سب کے لیے، لیکن یسریٰ کہتی ہے کہ میں بھی آفس سے کھا کر آتی ہوں، عابد بھی کھا کر آتے ہیں، اور بچے بھی زیادہ تر باہر کے برگرز وغیرہ پر ہی ہلے ہوئے ہیں. تو گھر میں اصل میں کسی نے بھی کھانا نہیں ہوتا، تو وہ جتنا بھی وہ بناتی ہیں تو انہی کی فیملی خود ہی کنزیوم کرتی ہے. کبھی کبھار یہ بھی کھا لیں تو کھا لیں. کہتی ہیں کہ اب میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن تھنگس ہیو کم ڈاؤن ٹو دس پوائنٹ جہاں مجھے یہ باتیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں کہ ہماری گروسری لگتی ہے، وہ کھانا کھایا کہاں جاتا ہے، اور پیسے ہمارے لگ رہے ہیں لیکن کوئی کنٹریبیوشن ان کی طرف سے نہیں آ رہا. مطلب اسلام میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں مہمان ہوتے ہیں تو 3 دن تو چلو ٹھیک ہے آپ مہمان ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ سٹے کرتے ہیں تو پھر بندہ مہمان نہیں رہتا. پھر ان کو چاہیے کہ کچھ رسپانسبلٹیز ٹیک اپ کریں. تو ان کی یہ سچویشن ہے نسرین اور رعوف کی کہ ان کے پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ لمیٹڈ لے کر آئے تھے، اور اوبر سے کما کر جتنا وہ تھوڑا سا اس کو مینٹین کر پا رہے ہیں اپنا فائنینشیل سٹیٹس وہی ہے. لیکن اب تو ان کی حالت پہلے سے بھی پتلی ہو گئی ہے، تو ان کے لیے موو آؤٹ کر کے کسی اپارٹمنٹ میں جا کر رہنا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن یسریٰ کہتی ہیں کہ ان کی بہت زیادہ امیدیں ہیں اپنے بھائی سے کہ بھائی نے یہاں پر ٹاؤن ہاؤس لیا ہوا ہے تو ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر رہ سکتے ہیں تو پھر اس میں کوئی فائنینشلی کنٹریبیوٹ وہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کی ظاہر حالات بھی تنگ ہیں. لیکن کہتی ہیں کہ یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے اور میری اپنی پرائیویسی نہیں رہی. بہت سی ایسی چیزیں اب مجھے پتہ چل رہی ہیں جو میں تو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، لیکن میری فیملی کے بارے میں اب میرے خاندان سے مجھے وہ ہنٹس مل رہے ہیں کہ جیسے باتیں لیک آؤٹ کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ کہتی ہیں کہ میری خالہ ساس کا مجھے فون آیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ سنا ہے کہ تمہارے بچے کافی کمزور ہیں اور زیادہ سوشلائز نہیں کرتے، اردو نہیں بولتے، تو ان کو ایسے کرو کہ اردو کی کوئی ٹیچر لگوا دو اور ان کو کوشش کرو کہ گھر کی بنی ہوئی روٹی کھلایا کرو، اور ان کو بولا کرو کہ تھوڑا سا بات کیا کریں اور زیادہ اردو میں بات کیا کریں. تو کہتی ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا یا ان کو کیسے اندازہ ہوا کہ میرے بچے انگریزی زیادہ بولتے ہیں یا اردو اتنی نہیں بولتے یا باہر کے کھانوں کے ہلے ہوئے ہیں یا زیادہ سوشلائز نہیں کرتے. تو کہتی ہیں کہ مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے گھر سے رپورٹنگ کی جا رہی ہے، میں کب آتی ہوں کب جاتی ہوں، میرے بچے کب آتے ہیں، کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، ان کی کیسی تربیت ہے، کیسی طبیعت ہے اور کیسا لائف سٹائل ہے. میرے شوہر گھر پر آ کر نہیں کھاتے، کھا کر آتے ہیں، اور میں صرف باہر ہی کام کرتی ہوں، گھر پر آ کر میں صرف ریسٹ کرتی ہوں. یہ چیزیں کنوے کی جا رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں نسرین کا عمل دخل ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہی ہوتی ہیں اور بیک ہوم رشتہ داروں تک پہنچا رہی ہوتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ یہ تو بہت ہی ہمارے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی، ایسے کہ جیسے انگلی کسی کو دی تو اگلے نے ہاتھ پکڑ لیا. یا ایک مثال ہے کہ ٹینٹ میں ایک دفعہ اونٹ کا منہ گھسنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ پھر پورا ہی ٹینٹ کے اندر آ جاتا ہے. کہتی ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کرنا تو نہیں چاہتی، لیکن انفارچونیٹلی میں اس وقت اتنی فیڈ اپ ہو چکی ہوں کہ آئی کینٹ ہیلپ بٹ سے دیز تھنگز، آئی ایم پورنگ مائی ایموشنز آؤٹ. کیونکہ میری جو زندگی کا ایک سکون تھا کینیڈا کی ہسل اینڈ بسل اینڈ بزی لائف سٹائل میں، ایک یہ سکون ہوتا تھا کہ گھر آتے تھے
तो प्यारा सेट हुआ हुआ घर होता था हमारा, और हमारी आपस में एक प्राइवेसी होती थी। हम सारे दिन की रूटीन मियाँ बीवी आपस में बैठकर शेयर करते थे। हम बच्चों का होमवर्क भी मॉनिटर करते थे, उनको एक सेट टाइम पर सुला देते थे। 10 बजे से ज़्यादा मैं अपने बच्चों को जागे नहीं रहने देती थी। अब बच्चे बात ही नहीं मानते, वो ऐसे घुले मिले हैं नसरीन की बच्चियों के साथ के 11:30 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं, तो वो सोते ही नहीं हैं। तो मुझे ज़बरदस्ती उनको सुलाना पड़ता है, और इतना हल्ला गुल्ला रहता है, और घर का जो सारा एक नीटनेस एंड क्लेanलीनेस थी वो सारा डिसऑर्डर में चेंज हो गया है। कोई चीज़ कहाँ रखी है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है। ज़ाहिर सी बात है, जब दो फैमिलीज़ मिक्स हो जाएंगी और एक फैमिली पूरा टाइम घर पे रहती है, तो वो अपने हिसाब से अब सेट करने लगे हैं चीज़ें। तो वो कहती हैं कि इसको इतना ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए था, ना ही मैंने सोचा था कि ये कभी इस तरह से होगा। वो तो सिर्फ 2-3 हफ्ते रहने के लिए आए थे, लेकिन करते करते 8 महीने गुजर गए हैं, और अभी भी उनके जाने का कोई आसार नहीं है। और क्योंकि वो पीआर पर आए हैं, तो उनकी कोशिश यही है कि यहाँ पर स्टे करें टिल गेटिंग द सिटीजनशिप। अगर कोई विजिटर वीज़ा होता या ऐसे ही मिलने आए होते तो चलो समझ भी आती थी कि अब जाने वाले हैं, लेकिन इनका तो लंबा ही काम है यहाँ। और उनके शोहर ऊबर चलाकर इतना कमा लेते हैं कि यहाँ पर रहते हुए वो बदस्तूर रह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नसरीन रियली नीड्स टू ईदर स्टार्ट वर्किंग, और स्पेशली इनको चाहिए कि अपना अलग से घर लें। अगर कोई अपार्टमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते तो किसी बेसमेंट में मूव आउट कर जाएं, लेकिन हमारे घर से जाएं। और अगर ऐसा नहीं करते तो कम से कम फाइनेंशली कंट्रीब्यूट करें हमारे साथ, क्योंकि इट्स नॉट इजी फॉर मी एंड माय हस्बैंड कि हम दोनों सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन जॉब्स पर होते हैं और इतनी मुश्किलों से पैसे कमाते हैं। उसके बाद हमें अपने घर के लिए $3,300 पे करने पड़ते हैं, तो हमें बिल्कुल भी उसमें भी कोई हेल्प नहीं मिल रही, बल्कि हमें एक्स्ट्रा हमारे घर से ही चीज़ें और रिसोर्सेज एक और फैमिली के ऊपर यूज़ हो रही हैं। और कहती है एक और भी चीज़ है कि जब नसरीन और उसकी फैमिली कनाडा आई तो शुरू शुरू में इन कर्टसी हर चीज़ ये अपने पैसों से ख़रीद कर उनको देती रहीं। और नसरीन लोगों के पास ज़ाहिर है कि कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं थी अभी तक, सिर्फ उन्होंने एक गाड़ी ही ली है, लेकिन शुरू के 3 महीने उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं थी। तो जो चीज़ भी उनको चाहिए होती थी तो छोटी छोटी चीज़ें इनसे मंगवा लेते थे, जैसे कभी कह दिया कि ब्रेड अंडे ले आइएगा, या मुर्गी ले आइएगा, या बच्चों के लिए सैंडविचेस ले आइएगा। तो वो कहती हैं कि मुझे उनसे फिर पैसे मांगते हुए भी हिचकिचाहट होती थी। एक तो मुझे लगता था कि मेहमान हैं और चले जाएंगे, और दूसरा इतना क्लोज रिलेशनशिप है कि सारी ज़िंदगी फिर ये चीज़ें याद रहती हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपना बेस्ट दूं, और मैं उनको फैसिलिटेट करते हुए उनको चार्ज भी नहीं कर रही थी। कभी नसरीन की तरफ से ये ऑफ़र नहीं आई कि अच्छा भाभी कितना बिल बना था, मैंने फ़लाँ चीज़ मंगवाई थी तो उसके पैसे भी पे करने हैं। तो एक आध दफ़ा उन्होंने कहा शुरू में, तो उस वक्त मैंने कर्टेसी में कहा नहीं नहीं ठीक है, इतने छोटे मतलब $20 क्या लूँगी तुमसे। तो उसके बाद से मुड़कर कभी उन्होंने पूछा ही नहीं, सिर्फ वो बता देती हैं कि क्या चाहिए, कोई ग्रोसरी में या किसी चीज़ में, या उनको समटाइम्स वॉलमार्ट जाना होता है। तो जो भी चीज़ मेरे क्रेडिट कार्ड से कटती है वो फिर कभी मुझे रीइंबर्स होने की ऑफ़र नहीं आती। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब से मतलब कि पिछले 2 महीने से मैंने एक हिसाब किताब रखना शुरू किया है कि कितना ये मेरे से खर्च करवा रही हैं। तो ऑन एवरेज मैंने देखा है कि एक महीने में $70 to $80 तो कंफर्म इस तरह के खातों में मुझसे नसरीन खर्च करवाती हैं, और फिर मुझे वो रीइंबर्स नहीं करती। तो अब मुझे मांगते हुए भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से किया नहीं, ना ऐसी सिचुएशन में कभी मैं ज़िंदगी में पहले पड़ी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि नाउ आई हैव टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ कि ऐसे कब तक चलेगा, बिकॉज़ हमारे लिए इजी नहीं है यहाँ पर जॉब्स करके कमाना, इतनी हैवी रेंट्स पे करना, और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ एक और फैमिली की ख्वाहिशें पूरी करना। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और बड़ी मुश्किल से मैं वक्त निकाल कर एक आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गई हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि नाउ मुझे अब बोलना पड़ेगा। और समहाउ मेरे शौहर आबिद की क्लोजनेस भी इतनी ज़्यादा है अपनी बहन के साथ, कि मुझे लगता है कि मैं अगर कोई कोशिश करूँगी भी तो उस एंडेवर में मैं अकेली ही होंगी और मैं बुरी बन जाऊँगी। आबिद फिर भी अपनी बहन का ही साथ देंगे, और उनकी बहन और उनके शौहर भी इसी वजह से इतना लंबा स्टे यहाँ पर कर गए हैं
کہ ان کی بہت کلوزنس ہے اپنے بھائی کے ساتھ. تو جس فیملی پالیٹکس سے میں نکل کر کینیڈا آئی تھی اور ایک سکون کی زندگی گزار رہی تھی، وہ میری یہاں پر شروع ہو گئی ہے. تو میں بڑی مشکل میں ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ان کی ان کی بچیوں کی لینگویج میں کچھ اس قسم کے لفظ ہیں تھوڑے سے بہت میں اوائڈ کرتی ہوں کہ میرے بچے نہ اس طرح کی لینگویج یوز کیا کریں. لیکن اب میرے بچے بھی وہ ورڈز یوز کرنے لگ پڑے ہیں، تھوڑے سلینگ ورڈز، تھوڑے پنجابی ٹائپ ورڈز. تو وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ انہی کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں. تو میں جس طرح سے اپنے بچوں کو بھی ڈسپلنڈ رکھتی تھی، ان کے ہوم ورکس کو بھی مانیٹر کرتی تھی، ان کا اٹھنا سونا میں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، وہ سب میرے سے لوز ہوتا جا رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے میں اپنی زندگی میں آئی ایم لوزنگ کنٹرول اینڈ فوکس. اور اس کا ایفیکٹ میری ورک پروڈکٹیوٹی پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو مسائل میں آبزرو کرتی ہوں گھر میں، اگلے روز میں پری اوکیوپائڈ رہتی ہوں اور میں obsessed رہتی ہوں انہی چیزوں کے ساتھ ورک پلیس پر بھی. تو سم ہاؤ یہ سارا دن وسوسے اور ایک ذہنی غبار مجھ پر طاری رہتا ہے. تو میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، اور تھک کر واپس آتی ہوں تو ایک اور الجھن میں پڑ جاتی ہوں. کوئی چیز کہاں رکھی ہے، کوئی چیز کہاں رکھی ہے. گھر میں نئے نئے سالن بن رہے ہیں، پچھلے سالن ابھی کھائی نہیں گئے کہ وہ گاربیج میں جا رہے ہیں، اور بچے ادھم مچا رہے ہیں. بس بہت زیادہ الٹ ہو گئی ہے میری زندگی. تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں. مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو ناظرین، ان کی یہ سچویشن سن کر مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انسان کو اپنے رائٹس کے لیے بولنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی نند لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ پیسے کم ہوں گے، لیکن ان کو بولنا چاہیے کہ اگر وہ اتنا لمبا ان کے ساتھ اسٹے کر رہے ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کریں رینٹ دینے میں بھی. اور دے نیڈ ٹو ریئلی سٹ ڈاؤن اینڈ ہیو اے ڈسکشن that sets the rights and responsibilities and duties for each member of the family or the occupants of that townhouse. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک طویل عرصے تک دو فیملیز اکٹھے رہتے رہیں اور ایک ہی پرووائڈ کرتی رہے اور دوسری صرف اپنے لیے سارا کچھ کرے اور بالکل بھی نہ کرائے میں کنٹریبیوشن کرے، نہ گروسریز میں کنٹریبیوٹ کرے، نہ بلز میں کنٹریبیوٹ کرے. دس از ناٹ پریکٹیکیبل اسپیشلی ان سچ ایکسپینسو کنٹریز لائک کینیڈا. پاکستان جیسے ملک میں کہیں کہیں شاید ایسے ہو جاتا ہو، وہاں پر ایک رواج ہے کمبائنڈ فیملی سسٹمز کا، تو چلتا ہے وہاں. لیکن کینیڈا جیسے ممالک میں اس طرح کے نخرے پالنا، اس طرح کے ناز پالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اپنی ہی جیب پر بھاری پڑ جاتا ہے انسان کی، اپنی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. آپ خود ہی دیکھیے کہ سارا دن جابس پر بھی محنت کر کے انسان آئے، پھر گھر میں بھی سکون نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگ الگ رہیں، تو کم از کم اگر وہ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کریں گے جتنا بھی کر سکتے ہیں، لائک ایون اگر وہ لوگ 50% نہیں بھی کر سکتے، 30% کر لیں، 20% کر لیں، لیکن یہ آفر ان کو یسرا کو دینی چاہیے. ان کو ان کے ساتھ یہ سٹ اینڈ ٹاک کرنا چاہیے کہ آپ کی طرف سے کچھ کنٹریبیوشن آنی چاہیے، اور یسرا کو اوپنلی اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز کلیئرلی کہہ دینی چاہیے. یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ چپ ہوتے رہے، اندر ہی اندر گھٹتے رہے اور آپ نے کہا نہیں اور آپ سہتے رہے، کیونکہ اگر آپ ایسے کریں گے تو وہ آپ کی ورک پلیس پر پروڈکٹیوٹی کو بھی افیکٹ کرے گا اور آپ کا ذہنی سکون بھی ختم کر دے گا. آئی تھنک واٹ یسرا نیڈس ٹو ڈو، فرسٹ آف آل ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر عابد کے ساتھ بات کریں کہ ان دونوں کو، رؤوف اور نسرین کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے کہ اب سے آن ورڈز ان کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن آئے گی، اور گھر میں ایک سیٹ ٹائم پر سب لوگ سو جائیں گے. اور جو کھانا بھی بناتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ اگر ریگولر بیسس پر یہی چیز ہو رہی ہے کہ یہ لوگ باہر کا ہی کھاتے ہیں یا آفیسز سے کھا کر آتے ہیں اور گھر میں انہی کے اوپر خرچ ہو رہی ہیں ساری چیزیں، تو پھر گروسری وہ انہی کے کھاتے میں ہونی چاہیے. اب آئی کی ناٹ گیٹ ان ٹو ایوری نٹی گریٹی کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیونکہ وہ ان کے گھر کے مسائل ہیں. لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ all that needs to be done is sit and talk.
اسپیشلی یسرا کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں، تو انہی کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کانفیڈنس میں لے کر اپنی بھابھی اور ان کے شوہر کو بٹھا کر بات کریں اور اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز کلیئرلی ان کے سامنے رکھیں وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اس کے ریلیشن شپ کے اوپر یا ان کے اپنی فیملی کے امیج کے اوپر، کیونکہ اگر ان کی فیملی کی باتیں خاندان میں سرکولیٹ کرنے لگ پڑی ہیں اب، تو دس از اے ویری بگ ریڈ فلیگ. تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کو ایک وقت پر سمجھنا چاہیے کہ وین از دا رائٹ ٹائم ٹو سے نو، اور اپنے رائٹس کے لیے بولنا، اور تمام چیزوں کو قطع نظر رکھ کر ڈسپلن لانے کے لیے اپنی ایکسپیکٹیشنز کلیئرلی سامنے رکھنا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. تو ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یسرا کو کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ وہ نیچے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کے بھی کچھ اسی طرح کے مسائل رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ لوگوں سے ڈائریکشن چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ملے کوئی گائیڈنس، تو میرا نمبر واٹس ایپ کا ڈسکرپشن میں گیون ہے. مجھے ڈائریکٹلی وائس میسج کر کے اپنا پورا مسئلہ بتا دیجئے، وہ زیادہ ہیلپ فل رہے گا بجائے اس کے کہ مجھے واٹس ایپ پر صرف السلام علیکم کا میسج کر دیں، بیکاز سم ٹائمز اٹ ٹیکس می ٹائم ٹو ریچ بیک ٹو پیپل. پھر میں وعلیکم السلام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کا میسج آیا ہوتا ہے، پھر میں کچھ دن بعد پڑھتا ہوں، تو وہ اس طرح سے بات بن نہیں پاتی. اگر آپ اپنا مسئلہ مجھ تک کنوے کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی بار وائس میسج کر کے اپنا پورا مسئلہ ریکارڈ کر کے مجھے بتا دیجئے، چاہے اس میں 2 منٹ کا وائس میسج ہے، 3 منٹ کا وائس میسج ہے، پھر انشاءاللہ میں اس کو فارورڈ موو کر سکتا ہوں. تو چلیں اب ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ کچھ افطاری کے احوال بھی شیئر کر دیتے ہیں. آج ہنا نے ساگ بنایا، اور ساگ کے لیے گھر میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریڈی میڈ فرسٹ کلاس ساگ مل جاتا ہے. یہ ہم نے تازہ کا ساگ یوز کیا. آپ کو میں ابھی پیکیجنگ اس کی دکھاؤں گا. اس کو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ایک فرائی پین میں نکالنا ہے اور اس میں گھی یا مکھن کا تڑکا لگائیں، اور اس کو آپ مکئی کی روٹی کے ساتھ اور لسی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. مکئی کی روٹی بھی ریڈی میڈ میں لے آیا تھا بازار سے، وہ بھی ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا. تو وہ اتنی اچھی تھی، اس کے ساتھ اتنے مزے کی لگی. پاکستان میں تو ہوتا ہے نا کہ گھر میں بناتے ہیں مکئی کی روٹی، اتنی موٹی موٹی بنتی ہے بسکٹ جیسی، تو وہ بھی اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو مکئی کی روٹی میں نے ریڈی میڈ لی، دے آر کولڈ کورن ٹورٹیاز، اور وہ بالکل پتلی پتلی تھیں. ان کا ذائقہ بالکل پاکستانی مکئی کی روٹیوں جیسا ہی تھا، مائنس ان کی سختی اور بسکٹ پن. مطلب یہ بالکل روٹی کی طرح نرم تھی، لیکن ذائقہ ان کا بالکل مکئی والا تھا. تو ان کو بس ہلکا سا ٹوسٹ کیا اور اس کے ساتھ میں نے کھایا، اتنا مزے کا تھا. اور یہ جو پلیٹ ہے، یہ ہمارے جو لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے ہمیں دی افطاری. اس میں اسپیگیٹی تھی، ساتھ میں کالے چنوں کی چاٹ تھی اور کچھ پکوڑے تھے. اور یہ ہنا نے دہی بھلے بنائے ہوئے تھے، یہ کل سے بنائے ہوئے تھے. ان کی شکل کل زیادہ اچھی تھی، آج لیفٹ اوور تھا، لیکن یہ اتنے مزے کے تھے کہ مجھے سارا دن یاد آتے رہے کہ کب روزہ کھلے گا تو میں دہی بھلے کھاؤں گا. تو یہ دیکھیں، اب یہ اس کو تڑکا لگ چکا ہے، ساگ کو بس آلموسٹ ریڈی ہے. تو اب انشاءاللہ افطاری ہونے لگی ہے. اذان دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور روزہ افطار کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیچے کامنٹس میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.